अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज मंडे को हफ्ते की शुरू में अवाम की बात में हम आपके साथ फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ पाकिस्तान भर से अपना सेगमेंट लेके आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त जो है, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस जो है इसमें भी, और जैसे आपने देखा पिछले हफ्ते भी जो था, ज़्यादा फोकस था सैलाब की कवरेज के ऊपर। पाकिस्तान में अब तक तो फिगर्स काफ़ी रेगुलरली आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बकौल, उनके डेटा के बकौल 1061 अमवात जो हैं, जो 28 अगस्त की दोपहर तक का डेटा था, उसके मुताबिक 1061 अमवात पाकिस्तान में हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दरिया सूबा सिंध के अंदर हैं, जो कैजुअलिटीज हैं, इंजर्ड भी, और उसकी भी, उन लोगों की भी जो अपनी जानें जो हैं वो खो चुके हैं इस सैलाब में। मगर उसके अलावा जो है वो जो सूबा बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल के इलाके में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, और गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के अंदर भी जो है वो अमवात भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और उसका रोज़ाना जो है स्केल जो है, उसका असेसमेंट जो नुकसान का है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। मगर जो है वो 30 मिलियन से जायद लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। सुबह सिंध भी अभी बहुत ज्यादा सबमर्ज्ड है, पानी जगह जगह पूरे पाकिस्तान में खड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो रेस्क्यू के अलावा जो नेक्स्ट स्टेज जो शुरू हो रही है, उसमें जो हम देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है सियासत और वो सब चीजें जो है वो चलती जा रही हैं। अब हम जो हैं आज हमने एज यूजुअल कोशिश की कि तमाम जगहों से रिपोर्टर्स को ले सके, मगर चित्राल से जो हैं हमारे जो कॉलीग, जिनको हम लाइन अप करने की कोशिश कर रहे थे, वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो है वो बता रहे थे कि वो पीटीसीएल जो है वो बिल्कुल ही खराब चल रहा है वहां पर, और बहुत डिस्टर्बेड है। तो व्हाट्सएप पे और कॉल पे वो थे अवेलेबल, मगर कनेक्टिविटी नहीं हो रही, वो लिंक से बार बार कोशिश कर रहे थे। और यही जो है सिंध में जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, जर्नलिस्ट हैं, उनका भी यही इशू है। सो अनफॉर्चुनेटली आज हम उन दोनों को नहीं ले पाएंगे, मगर हमारे साथ जो हैं वो उसामा हैदर हैं साउथ पंजाब से, और भक्कर से हैं, मगर वो उसको पूरे एरिया को कवर करते हैं। और फिर उसके बाद आज जो हैं वो अरशद मोमंद हैं, जो इस वक्त चारसदा और उस ए साइड को भी कवर करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, और जो कबायली इलाके हैं उनको भी। अरशद के पास हम पहले चलेंगे। आप जो हैं, जब मैंने अभी आपको कॉल की है, थैंक यू फॉर, एक तो ये कि हमारे साथ बात करने का शुक्रिया। जब मैंने अभी आपसे कॉल की थी तो आप फील्ड से आ रहे थे चारसदा में। थैंक यू। तो आप जरा जो है जी। वहां का जी। जो बताइए, क्या मैंने, बल्कि आज जो फिगर्स थी, जो पिछले 24 घंटे में बच्चे सबसे ज्यादा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनकी अमवात भी हुई हैं, और वैसे भी जो अगर आप उनका परसेंटेज देखें, जो पूरी पॉपुलेशन जो अफेक्ट हुई है वहां पर और जो कैजुअलिटीज हैं उसमें, खैबर पख्तूनख्वा में जो उसका प्रोपोर्शन देखें तो बच्चे बहुत बड़ी एक तादाद में वहां पर जो है अपनी जानों से भी जो है वो मतलब उनका लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये बताइए कि ओवरऑल क्या आपने देखा है, और क्या स्टेटस है इस वक्त पानी का और लोगों का और उनकी रिहाइश का? जी। मैडम, जैसे आपने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले फील्ड से आया हूँ और ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ पर तकरीबन 14 ऐसे मकान थे जो दरिया से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थे। लेकिन मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ पर अभी जो दरिया का रुख था वो उस तरफ मुड़ गया था और सारे मकान दरिया के साथ बह गए थे और वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी था। मतलब सारी 14 के 14 मकान घर जो है वो खत्म हो गए थे। और उस गांव में इस तरह की सूरत हाल थी कि वहां पे तकरीबन 300, मेरे ख्याल में 300 घर थे वहां पे। और उन सारे घरों में अभी तक जो है किसी जगह से पानी कम हो चुका था, लेकिन घरों में अभी कीचड़ और उस तरह की चीजें जो है वो पड़ी हुई थी। तो वहां पर सिचुएशन जो है वो काफी मुश्किलात है, लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की है कि बच्चे बहुत ज्यादा मुतासर हुए, खासकर खवातीन उसमें जो है वो की भी काफी मुश्किल हवाले ये कहता चलूं कि ये इलाका जो है जो दरिया स्वात के किनारे किनारे वाक़ है, वहाँ पे पानी जो है वो भी एकदम से ऊपर आया और दरिया के जो पुश्ते हैं उनको तोड़कर गांव में दाखिल हो चुके थे।
تو لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع جو تھا وہ بہت کم ملا. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ انتظامیہ، صوبائی حکومت، ان کی جانب سے لوگوں کو بارہا جو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھروں سے نکل جائے، ان کے لیے خاص کر میں اگر چارسدہ کی صرف بات کروں تو وہاں پہ 17 پوائنٹس جو ہے وہ عارضی کیمپوں کے طور پر بنائے گئے تھے. لیکن لوگ آخری وقت تک جو ہے وہ سیلابی ریلی آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب ریلا آیا اور ان لوگوں میں اور گاؤں میں جو پانی اندر داخل ہوا تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے. تو اسی وجہ سے وہ بچوں کا جو اموات کی شرح ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے. میڈم میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں کل جو موٹر وے پر، آپ پشاور سے جب موٹر وے پر آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو اگر آپ آج کل آپ وہاں سے آ جائیں تو آپ کو پشاور سے شہرہ تک سارا موٹر وے جو ہے وہ ٹینٹ ولیج لگے گا، کیونکہ موٹر وے کے کنارے جو ہے وہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو موٹر وے کے کنارے پر پناہ لیے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کی مشکلات یہ ہیں کہ وہاں پر ابھی تک حکومت کی جانب سے ان کو نہ خیمے دی گئے ہیں، نہ کھانے کی وہ فراہمی کی جا رہی ہے. ان کی اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے چھتوں پر جو سایہ بنا ہوا ہے، تو وہ گھر سے عورتوں کی جو دوپٹے ہوتے ہیں ان سے اور چادروں سے، پلاسٹک سے، اس طرح کی چیزوں سے ان لوگوں نے سایہ اپنے اوپر بنائے ہوئے ہیں. اور میں نے 2-3 جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر لکڑیوں سے وہ اپنے اوپر ہے بنائی ہوئی تھی اور ان میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. میری 2-3 عورتوں سے بھی وہاں پہ بات ہوئی میڈم، تو ان کو مشکلات تو ڈیزاسٹر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سب کو ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی مشکلات ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے. لیکن عورتوں کو جو اسپیشل ان کی ضروریات ہوتی ہے تو کافی مشکلات کا شکار تھی. میں نے ایک عورت سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں 2 دن، مطلب وہ سڑک کنارے پہ تھی اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی چادر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 دن تک لیٹی نہیں. میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ انہوں نے پردہ بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے برقع بھی پہنا ہوا تھا، انہوں نے پردہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور کچھ وہ لوکل ٹریڈیشنز بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سڑک سے لوگ آتے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں، تو میں اسی وجہ سے لیٹ نہیں سکتی، پھر لوگ کیا کہیں گے. تو یہ بالکل. سچویشن ہے ابھی تک. یہ آپ نے جو ہے امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، جو لوگوں کو جب جو ریلیف کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ہے چادریں اور سب بڑے دوپٹے بھی بھیجے جائیں، کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی کسٹمز ہیں، خواتین کی بھی اور کلچرلی بھی، تو اس میں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اچھا، آپ مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، خاندان ہیں سینکڑوں جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کے مطابق یہ ڈیلے کیوں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کے پی گورنمنٹ یا انتظامیہ کی طرف سے ریلیف پہنچانے کا؟ کیونکہ وہ تو سامنے ہیں، یہ وہ لوگ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ویزیبل ہیں ان سڑکوں کے اوپر، تو وہاں ان کو کیوں ڈیلے ہے اس کا ریلیف کا پہنچنے میں؟ جی کوئکلی بتائیے گا. میڈم آپ نے بڑی ضروری جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ انہی موٹر وے سے سی ایم جاتا ہے، انہی موٹر وے سے سارے منسٹر جاتے ہیں، انہی موٹر وے سے ایم این اے ایم جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو ریلیف کی کوئی چیز نہیں ملی. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے دور جانا نہیں چاہتے، ان کی گھریں جو ہیں وہ موٹر وے کے قریب قریب تقریباً اسی گاؤں میں واقع ہے. تو پچھلی ہماری 2-3 بندوں سے اسی جو یہ آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے تو اسی طرح کا سوال کیا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ 2010 میں جب ہم اپنے گھروں سے نکل گئی تو ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوا سامان تھا، ہماری چیزیں تھی، وہ بھی کچھ لوگ آئے اور اس کو ساتھ لے گئے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جو گورنمنٹ فیسلٹیز دے رہی ہیں، خاص کر کیمپوں میں، عارضی کیمپوں میں. تو اسی وجہ سے وہ لوگ ان کیمپوں میں نہیں جا رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں کیمپوں میں جو حکومت نے انتظامات کیے ہوئے تھے کیوں وہاں پہ آپ نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے جو بہت سی مشکلات ہیں، ایک تو ہم گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز پر ہمیں اس طرح کا اعتماد نہیں ہے. یہاں پر لوگ ہمیں پانی دیتے ہیں، ہمیں خوراک دیتے ہیں، ہمیں دوسری ضرورت کی چیزیں، تو اس لیے ہم اسی طرح سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی کہ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں. اچھا خیبر پختونخوا میں ویورز کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ریکرنگ ایشو ہے جو اور بھی لوگوں نے رپورٹ کیا. پچھلی مرتبہ عظمت بھی رپورٹ کرے تھے, اور ابھی آپ نے جو اے ڈی سی نوشہرہ کی بڑی اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں ہر جگہ پہ, وہ وائرل ہو گئی ہیں, قرۃ العین وزیر, اس میں بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گھر سے نکال رہی ہیں اور لوگ نہیں نکل رہے نوشہرہ میں, کیونکہ یہ ایک ریکرنگ ایشو خیبر پختونخوا میں آئی تھنک لوگوں کا ٹراما ہے یہ 2010 کے سیلاب سے, کہ ان لوگوں کی چوریاں ہوئی ہیں اور وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے. تو بہت شکریہ ارشد. اب ہم اسامہ کی طرف چلیں گے فوراً, اور جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج جو پہلے یہ بتائیے کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے مختلف علاقوں کا, اور اس کے بارے میں بتائیے, اور اگر آپ ہمیں اپڈیٹ دے سکیں کہ کیا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے وہیں پر, اور جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے ان کو ریلیف مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, اور خاص طور پہ جو ٹینٹس کا مسئلہ ہے اور ٹیمپرری ان کو رہائش کا. جی کوئکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رابعہ. مریم نواز شریف کی بات کریں گے. آج پہلی بڑی شخصیت ہیں جو اس علاقے میں آئی ہیں, جن کا باقاعدہ حکومت کے اندر اثر و رسوخ بھی ہے. ملتان سے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کوسہ شریف میں آئیں. وہاں پہ انہوں نے کارکنوں سے ملاقات کی, ایک جلسہ کرنا تھا, وہ جلسہ نہ کر سکی کیونکہ وہاں پہ احتجاج ہو گیا. سامان بہت زیادہ مقدار میں ان کے ساتھ تھا, وہ وہاں آئیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا, پولیس کے ذریعے مرڈر ہوا تھا, وہ اس شخص کے گھر بھی گئی ان کے, اور اس کے بعد وہ عام لوگوں میں بالکل ملی جلی, ان کے وہاں خواتین کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی, ان تک امداد بھی پہنچائی. جس طرح ان کے چچا جو ہے مسلسل جو ہے وہ ہر کام چھوڑ کے سیلاب زدگان کے درمیان موجود ہے, اس طرح مریم نواز نے ایک بھرپور جو ہے دن گزارا. فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہاں تمام امدادی کارروائیوں کو بھی چیک کیا. یہ الگ بات ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے انہیں بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی گئی. اس کے علاوہ نون لیگ کے جو ورکرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے, وہ اپنے طور پر ان کو وہاں پہ لے گئے. ایک قابل تکلیف بات یہ ہے کہ شریف خاندان کی جانب سے 1 ارب روپے کا امدادی سامان جو انہوں نے مختص کیا تھا, اس کے بھی جو ہے 3 سے 4 ٹرک ان کے ساتھ تھے. انہوں نے وہاں سیلاب متاثرین کے وہ علاقے جو کہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹو اپروچ ہیں وہاں پہ خود گئی ہیں. ٹی بی کیسرانی ایک ایسا علاقہ ہے جو ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا. وقت کم ہے, میں اس کو سمرائز کروں گا, یہ کہوں گا کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ عوام کی گراس روٹ تک جائیں, اور وہاں پہ جو ہے ان کو سامان جو دیں جس میں ٹینٹ اور خشک راشن ہے وہ انہوں نے پہنچایا. انہوں نے میڈیسن بھی وہاں پہ پہنچائی. اس کے علاوہ سیلاب کی اگر ہم بات کریں تو بکھر کو کیونکہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہائی الرٹ تھا. یہ جنوبی پنجاب کی جو پٹی ہے چشمہ بیراج سے لے کر آگے کشمور تک میں بات کروں گا تو انتہائی ہائی الرٹ ہے. اس وقت 6 لاکھ کیوسیک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ چشمہ سے نکل چکا ہے. بکھر رواں دوا ہیں 47 موضع جات میاں والی کے ہیں جو متاثر ہوئے. بکھر کے کچھ 15 سے 16 بستیاں جو متاثر ہوئی. اس کے علاوہ اب یہ لیا میں جائے گا. لیا میں آج جو ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے خلاف بڑا شدید احتجاج ہوا. انہوں نے اپنے باغات کو بچانے کے لیے جو ہے دریا کا ایک بند, اجاز احمد رانا صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک شدید احتجاج ہوا آج, کہ انہوں نے اپنا جو ہے بند, اپنا باغات اور اپنی فصلیں بچانے کے لیے وہاں پہ انہوں نے ایک بند پہلے توڑ دیا تھا, جس سے جو ہے کروڑ کی کافی ساری بستیاں, واڑہ سیرا ہے, جو حافظ والی ہے, بستی احمد شاہ, یہ ساری بستیاں جو ہے کافی متاثر ہوئی. اس کے بعد آگے لیا کے اندر اس وقت ہائی الرٹ کا جو ہے کیونکہ وہاں پہ سپر بند نہیں ہے, وہاں پہ کافی الرٹ ہے. مظفر گڑھ اور یہ تو اگلے 72 گھنٹوں یا جو ہے 96 گھنٹوں کے بعد سیلاب پہنچے گا. اس وقت جو انتہائی بری حالت ہے وہ عبدل پور کی اور راجن پور کی ہے, جہاں یہ بتاتے چلیں گے اس وقت وہاں پہ جو ویور سن رہے ہیں جو وہاں پہ امداد بھی لے چلتے ہیں, تو وہاں مچھروں کی حفاظت جو سامان ہے, موسپل ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, مچھردانی ہے وہاں پہ بڑی سخت صورت ہے. زہریلے سانپ نے وہاں پہ جو ہے بڑا اٹیک کیا ہوا ہے, جو پانی سے نکل کر جو ہے یہ محفوظ جگہ پر آئے ہیں, درختوں پہ جنہوں نے پکڑ لی ہے. امدادی سامان بالکل نہیں جا رہا راجن پور اور فاضل پور. اس کی وجہ یہ ہے کہ رابطہ سڑکیں مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں. راجن پور میں ایک سٹریٹ کا جو ہے پل بنایا گیا تھا وہ آج صبح بیٹھ گیا, جس سے راجن پور کا رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان اور جو سینٹرل پنجاب ہے اس سے راستہ بالکل منقطع ہو چکا ہے. آرمی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اسٹیل کا پل بنایا جا سکے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہمارا جو, کیونکہ ڈی اے خان کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں, ڈی اے خان کون سا پورا کے جو علاقے کے پی کے جو ٹانگ کے علاقے ہیں, انتہائی بری حالت ہے. وہاں پر 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا اور اب مڈ وہاں پہ موجود ہے. لوگ بکھر کے اندر, لیا کے اندر اور جو تھل کے علاقے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں. آپ کے ساتھ میں نے ویڈیوز بھی شیئر کی. بند نوبت امداد آ رہی ہے لیکن وہ اس کے اندر کوئی منظم پن ہے. حکومت بھی جو ان کو جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ کل میں اس علاقے میں موجود تھا, خود ہم لوگ وہاں پہ گئے,
تو جو عام علاقے میں بھیک مانگنے والے جنہیں جھگی باز یا پکھی باز کہا جاتا ہے، کیل قوم جو ہے، وہ اس وقت اٹھ کے دریا کے کناروں پہ شفٹ ہو چکی ہے اور وہ باقاعدہ وہاں پہ امداد لے رہی ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. الخدمت فاؤنڈیشن، JDC، خدمت خلق ویلفیئر، جمعیت علماء اسلام، جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ جو مقامی افراد ہیں، آپ ان کے تعاون سے جائیں، ان سے لسٹ لیں یا ان کی نشاندہی کریں، پھر اس کے بعد آپ علاقے میں جائیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ان علاقوں میں امدادی کاروائیاں بالکل نظر نہیں آ رہی. لوگ اپنی مدد ریسکیو 112 کو کتنی ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ان کے پاس 5 کشتیاں 6 کشتیاں. پنجاب حکومت اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ریلیف جو ہے ان کا کیا ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا. آرمی لیا پہنچی ہے بکھر کے علاقوں میں، اتنی ضرورت نہیں تھی، وہاں ریسکیو 112 نے اپنے طور پہ کیا، لوگ اپنی مدد کر رہے ہیں، لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا صرف کیمپوں کی حد تک وہاں نظر آ رہا ہے کہ ایریگیشن والوں کی 3-4 جو بندے ہیں وہ کھڑے ہیں یا وہ والنٹیئر ساتھ کھڑے ہیں، کشتیاں نہیں ہیں، لوگوں کو نہیں نکالا جا رہا. میں کل ایک ایسی فیملی سے ملا جو کہ بکھر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے سے پیدل سفر کر کے اپنے جانوروں کو بچا کر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. پیدل سڑک کے اوپر 70 کلومیٹر کا فاصلہ وہ لوگ طے کر کے. اس کے علاوہ یہ بتاتے چلیں کہ جو یہ دریائی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں دیا جا رہا. نہ اسکولوں کو خالی کرایا گیا ہے کہ وہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے، نہ ہی کوئی بڑی بلڈنگ یا کمپاؤنڈ میں انہیں ٹھہرایا جائے. وہ لوگ نکل کے آگے ہیں، سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس ٹینٹ ہے، نہ شیلٹر ہے. اسی طرح بیاروں مددگار ہیں، کچھ 24 گھنٹے سے ہیں اور اسکول کالجز ایسے ہیں جہاں پر وہ جا سکتے تھے، وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں. بکھر، لیا، کروڑ، مظفر گڑھ دریائی پٹی کے ساتھ ساتھ محفوظ علاقوں میں درجہاں اسکول ہیں، سیکنڈری اسکول ہیں، ڈبل بلڈنگ اسکول ہیں. لیکن بدقسمتی سے کل بھی میں ایک فاضل پور کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ 72 گھنٹے سے فیملی بھوکی تھی ایک کمپاؤنڈ میں، جن کے پاس چند سو جو ہے وہ آ کے راشن دیتے ہیں. اس کے بعد میں خود جو ہے کل سیلاب زدہ علاقوں میں گیا، ہمارے دوست وہاں پہ امداد لے کے گئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پکا ہوا راشن نہ دیں، ہمیں خشک راشن دے دیں، ہم خود پکا لیں گے. بچوں کا دودھ، ادویات اور مچھر مار ادویات، یہ چیزیں جو اس وقت یہاں پہ پرائمری ہیں. اور جو چادریں، جس طرح ابھی بھائی محمد صاحب ذکر کر رہے تھے چادروں کا، تو چادریں وہاں پہ پہنچائی جائیں. شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے جو ہے، ہمارے پاس وقت کم تھا تو آپ نے بہت اچھی ایک سمری جو ہے ہمیں وہ اور اپڈیٹ دی ہے. ایک بات جو ہے وہ میں یہاں ہمارے پاس ریپنگ اپ، مگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو بات جو کہہ رہے ہیں کہ دیر از ایکسٹریم لیک آف کوآرڈینیشن، اور جو ساؤتھ پنجاب یا سرائکی وسیب کے جو علاقے ہیں اس کے بارے میں جو ہے، کیونکہ وہاں پر پنجاب میں ڈیتھ ٹول کم ہوا ہے تو مقابلتاً، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے کو پرائیورٹائز کریں اور ایک کو نہیں، تو ہم یہ کسی کو بھی نہیں کہہ رہے، مگر اس کو جو ہے اس کا جو فوکس ہے تھوڑا سا وہ اس پہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. آف کورس پورے ملک میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مت کیجیے، مگر کیونکہ اس طرح سے نہیں جو ہے وہ خبر نکل پا رہی یا فوکس اس طرح سے نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ فاضل پور اور راجن پور کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر امداد تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی جو ہے کوآرڈینیشن کا ایک بہت بڑا بہتان ہے، جو سوری بہتان کہہ رہی ہوں، بحران، مائی اپالوجیز. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل مینج نہیں کر پا رہی اس کے ساتھ مل کے ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ کہ لوگوں کو کہاں جو ہے ان کو پلیس کرنا ہے. یہ میں ایک کہتی چلوں کہ یہ آگے ہی بہت زیادہ ڈسنفرنچائزڈ لوگ ہیں اور سم آف دا موسٹ پورسٹ پیپل آف دا کنٹری، یہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس ایریا سے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس میں ایک بڑا نمبر وہ ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو ریسکیو ہے اس پہ کس پروونشل گورنمنٹ تو ویسے ہی ڈسٹریکٹڈ ہے، یہاں کی جو ابھی جو کرنٹ ہے تو اس کے اوپر وہ پرائیورٹی نہیں ہے. اور یہ اب آئی ایم افریڈ کہ جو آج کی بھی خبر ہے بڑی وہ کچھ اور بنے گی، اور وہ فلڈ کب تک ٹاپ سٹوری رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور یا آگے ہی وہ ٹاپ سٹوری جو ہے اس سے اترنا شروع ہو گیا، تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے کلیکٹیو فیلئر، پریس کا بھی اور سب کا، اگر ہم نے اس کو فالو اپ کرنا چھوڑ دیا. تو نیا دور دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپڈیٹس دیکھنے کا، سیلاب کی بھی اور عوام کی بات. بہت شکریہ. خدا حافظ.